अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है गुरबा मस्कीन। इसका मतलब हुआ कि जो बज़ाहिर गरीब, मस्कीन, सादा तबीयत का बेज़रर इंसान हो लेकिन दर पर्दा शरीफ यानी उसका बातिन मेला हो, वो कभी भी मौका मिलने पर किसी को नुकसान पहुंचाने से बाज ना आए, ऐसा इंसान। तो चलें शुरू करते हैं। वो अधेड़ उम्र की एक खुश पोश और वज़ादार ख़ातून थी। उसने स्याह शाल ओढ़ रखी थी और ख़ासी सोगवार दिखाई देती थी। रस्मी तारुफ़ के दौरान उसका नाम ज़ैतून बेगम मालूम हुआ। चंद माह कबल वो अपनी फ़ैमिली के हमरा अमेरिका से पाकिस्तान आई थी। वो लोग कई सालों से अमेरिका में मुकीम थे। उसका बेटा, जिसका नाम उसने मुनीर अली बताया, अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान आ गया था और एक तामीराती कंपनी में सिविल इंजीनियर के ओहदे पर फाइज था। अगरचा उसके लिए अमेरिका में मुलाजमत के बेहतर मौक़े मौजूद थे और वहाँ उसे तनख्वाह भी ज़्यादा मिल सकती थी, मगर वो चंद वजूह की बिना पर पाकिस्तान में रहना चाहता था। उनमें से एक वजह यह भी थी कि वो अपने वतन की खिदमत करना चाहता था। उसने पूरे ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया था। हम उसकी शादी करने यहाँ आए थे, ज़ैतून बेगम ने कहा। उसने ख़ुद ही एक लड़की पसंद की थी और शादी की तारीख़ वग़ैरह तय करने के लिए हमें बुलाया था, लेकिन किससे मालूम था कि हमें शादी के बजाय उसके जनाजे में शिरकत करना पड़ेगी। वो खामोश हो गई और अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, उसे किसी बदबख्त ने कत्ल कर दिया है और अब पुलिस हमें परेशान कर रही है। मैंने इजहार अफसोस करने के बाद पूछा, क्या कातिल गिरफ़्तार हो गया है? एक आदमी को गिरफ़्तार तो किया है उन्होंने, लेकिन पता नहीं कत्ल उसने किया है या किसी और ने। उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। उसका पूरा नाम तो मालूम नहीं है, वो वारसी के नाम से मशहूर है। मुनीर अली मेरी बहन के घर में रहता था। उन लोगों का कहना है कि इस नाम का कोई शख्स मुनीर अली के जानने वालों में शामिल नहीं था, ना इस नाम का कोई शख्स मुनीर अली के दफ्तर में काम करता था। हमें जिन लोगों पर शक है, पुलिस ने रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया है। आपको किन लोगों पर शक है? वो साहिरा के रिश्तेदार है। साहिरा मुनीर अली की मंगेतर का नाम है। सच्ची बात तो ये है कि ये लड़की ही आवारा है। सारी मुसीबत उसी की वजह से आई है। मेरा बेटा उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था, वरना उसका किरदार, तौबा तौबा। अल्लाह हर नौजवान को ऐसी स्याह बातिन औरतों से बचाए। उसके कारनामे अब सामने आ रहे हैं। उसने जो तफसीलात मुझे बताई उनका खुलासा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कत्ल की वारदात तकरीबन 2 हफ्ते कबल पेश आई थी। उन दिनों मुनीर अली अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था। इस मामले में वो बहुत पुरजोश और खुश था, क्योंकि बकौल उसके साहिरा एक ऐसी लड़की थी जो हर एतबार से उसके मयार पर पूरी उतरती थी। वो ना सिर्फ हसीन और खुशगुफ्तार थी बल्कि ज़हीन भी थी। मुनीर अली को उसकी जो बात सबसे ज़्यादा पसंद थी और जिसका वो अक्सर तस्करा करता था वो ये थी कि साहिरा में तकब्बुर बिल्कुल नहीं था। इस मामले में ज़ैतून बेगम बेटे की राय से मुत्तफ़िक नहीं थी। उसका कहना यह था कि साहिरा चूँकि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए वो उसके बेटे को फांसने के लिए वक्ती मसलहत से काम ले रही थी। मुनीर अली की तनख्वाह 15,000 रुपये थी और साहिरा इतने शानदार शोहर को खोना नहीं चाहती थी। साहिरा का बाप इशफाक हुसैन किसी प्राइवेट इदारे में मुलाजिम था और 12-1300 रुपये तनख्वाह पाता था। साहिरा 3 छोटे भाइयों की इकलौती बहन थी। एक भाई मुलाजमत करता था और 2 पढ़ते थे।
ان کی رہائش نارتھ کراچی میں تھی۔ 2 ہفتے قبل منیر علی شام کے وقت اپنی کار میں اکیلا گھر سے نکلا۔ اس کا 2 جگہ جانے کا پروگرام تھا، ایک تو اسے درزی کی دکان پر سوٹ کی ٹرائی دینا تھی اور دوسرے نارتھ کراچی میں اپنے ہونے والے سسر کے گھر جانا تھا۔ خلاف معمول جب وہ رات کے 12 بجے تک واپس نہ آیا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے ایک آدمی کو اشفاق حسین کے گھر بھیجا، جہاں سے پتہ چلا کہ منیر علی 10:30 بجے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اگلی صبح منیر علی کی لاش اس کی کار میں پڑی ہوئی ملی، جو ایک سنسان سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں زیتون بیگم نے مزید بتایا کہ منیر علی کو سائرہ کے ساتھ منگنی کرنے کے فوراً بعد ایک شخص نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی۔ اس کا نام امتیاز حسن ہے، وہ سائرہ کا دور کا رشتہ دار ہے، وہ لکھپتی باپ کا بیٹا ہے۔ ان کا سائرہ کے خاندان سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا ایک متکبر دولت مند کا اپنے غریب رشتہ دار سے ہوتا ہے۔ اتفاق سے ایک تقریب میں امتیاز حسن نے سائرہ کو دیکھ لیا اور اس کے حسن سے ایسا متاثر ہوا کہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ سائرہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہے تو وہ اپنی اولین فرصت میں ان کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے سب سے پہلے تو سائرہ کی ماں ساجدہ بیگم سے، جو رشتے میں اس کی خالہ تھی، زبردست شکوہ کیا کہ وہ اتنی قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ان سے ملنے کیوں نہیں آتی۔ پھر اس نے دولت کے بارے میں افلاطونی قسم کا فلسفہ جھاڑا کہ دولت آنی جانی شے ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز محبت اور رشتہ داری ہے۔ غریب انسان دولت مند کی منافقت کا حال جاننے کے باوجود اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ شاید وہ دولت مند کی جھوٹی خوشگفتاری کو بھی اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے۔ ساجدہ بیگم بھی امتیاز کی باتوں میں آ گئی۔ امتیاز نے وقتاً فوقتاً ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور انہیں تحفے وغیرہ بھی دینے لگا۔ کبھی کبھار وہ ان کی مالی مدد بھی کر دیتا تھا، لیکن اس کی یہ ساری مہربانیاں سائرہ کے لیے تھی، اور سائرہ کے ماں باپ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ مہربانیاں قبول کر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ امتیاز حسن کا باپ سائرہ کو کبھی بھی اپنی بہو کی حیثیت سے قبول نہیں کرے گا۔ زیتون بیگم نے مجھے بتایا کہ جب سائرہ اور منیر علی کی منگنی ہوئی تو امتیاز نے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ منیر علی سائرہ سے منگنی توڑ دے، لیکن منیر نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے گھر والوں کو ان دھمکیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ایک روز امتیاز ان کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے خود کو سائرہ کا رشتہ دار بتایا تو انہوں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور منیر کو بتایا کہ سائرہ کا ایک رشتہ دار اس سے ملنے آیا ہے۔ اتفاق سے منیر بھی اس کا صورت آشنا نہیں تھا، کیونکہ اس سے قبل وہ فون پر دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ زیتون بیگم نے بتایا کہ رسمی کلمات کے بعد جب امتیاز حسن نے اپنا تعارف کرایا تو منیر علی چونکا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، اگر تمہیں سائرہ کی شادی پر کوئی اعتراض ہے تو اس کے ماں باپ سے جا کر بات کرو، ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ سائرہ اچھی لڑکی نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ مشورے کا شکریہ، منیر علی نے کہا۔ اتنی سی بات ہے یا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ سائرہ سے شادی کر کے تم پچھتاؤ گے، وہ تم سے پہلے بھی کئی لوگوں کو شادی کا فریب دے چکی ہے۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اگر مجھے پچھتانا بھی پڑا تو میں تمہارے پاس شکایت کرنے نہیں آؤں گا۔ تم اس کا مستقبل تباہ کرنے کے در پہ کیوں ہو؟ اس کی شادی میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ اگر میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا تو کوئی اور کر لے گا۔ وہ تمہارے جیسے شریف آدمی کے لائق نہیں ہے، منیر علی نے غصے سے کہا۔ تو کیا وہ تمہارے جیسے بدمعاش آدمی کے لائق ہے؟ میں تمہارے یہ الفاظ یاد رکھوں گا منیر علی، امتیاز نے کہا، اور ان کا حساب ضرور وصول کروں گا۔ سائرہ میرے لائق تو نہیں ہے، پھر بھی وہ مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ پھر اس ساری تکلیف کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں بھی اسے پسند کرتا ہوں۔ عجیب بات کرتے ہو تم، منیر علی نے کہا۔ اسے برا بھی کہتے ہو، اسے پسند بھی کرتے ہو، اور اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ یہ چاہتے ہو کہ کوئی اور اس کے ساتھ شادی کرے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ زندگی شادی کے بغیر بھی گزر سکتی ہے، امتیاز حسن نے کہا، لیکن شادی زندگی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سائرہ سے دور رہو۔
زیتون بیگم نے مجھے بتایا کہ اس وقت اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب یہ بات واضح طور پر اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ امتیاز حسن نے در حقیقت قتل کی دھمکی دی تھی۔ میں نے زیتون بیگم سے پوچھا، کیا آپ نے پولیس کو یہ سب کچھ نہیں بتایا؟ سب کچھ بتایا ہے، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے امتیاز حسن سے پوچھ گچھ بھی کی ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ محض مقتول کی ماں کے خدشات کی بنا پر کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ انہیں قتل کا کوئی ٹھوس ثبوت چاہیے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ امتیاز ایک بااثر خاندان کا فرد ہے اور پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی ہے۔ یہ تو ہے، میں نے کہا، بے اثر آدمی کو پولیس تفریحاً بھی گرفتار کر سکتی ہے، مگر بااثر آدمی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ٹھوس ثبوت بہت ضروری ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ اصل مجرم کو سامنے لائیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گا۔ اسے واردات کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں تھی، وہ صرف امتیاز حسن کی دھمکی کو کافی ثبوت سمجھتی تھی، تاہم قانونی اعتبار سے یہ کافی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ فیس وغیرہ طے کی، ضروری باتیں نوٹ کر لیں اور وکالت نامے پر دستخط کرانے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ جس شخص کو پولیس نے گرفتار کیا تھا اس کا پورا نام کلیم وارثی تھا۔ وہ سائرہ کا پڑوسی تھا اور وقوعے والے روز سائرہ کے گھر میں موجود تھا۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق کلیم وارثی بھی سائرہ سے محبت کرتا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انکوائری آفیسر کی رپورٹ کے مطابق کلیم وارثی منیر علی کا سائرہ کے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ سائرہ منیر علی میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ دونوں آپس میں شادی کا فیصلہ کر چکے۔ سائرہ کے گھر والے بعض وجوہ کی بنا پر اس بات کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ سائرہ کے باپ اشفاق حسین کے بیان کے مطابق منیر علی کی آمد سے قبل کلیم وارثی بڑے اچھے موڈ میں تھا اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، لیکن منیر علی کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور جب تک منیر علی وہاں بیٹھا رہا وہ ناگواری کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ پھر وہ اشفاق حسین کے بیان کے مطابق منیر علی کے جانے سے تقریباً 10 منٹ قبل اٹھ کر چلا گیا۔ پولیس نے جن گواہوں کے نام اور بیانات عدالت میں پیش کیے تھے ان میں ایک علیم الدین نامی شخص بھی تھا۔ وہ اشفاق حسین کا پڑوسی تھا اور ایک سٹیل مل میں کام کرتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اس نے کلیم وارثی کے حلیے کے ایک شخص کو اشفاق حسین کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی کار میں بیٹھتے دیکھا تھا اور یہ کار، جو پولیس رپورٹ کے مطابق پیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا تھی، منیر علی کی ملکیت تھی۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قتل کا محرک محبت اور رقابت تھی۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق منیر علی کو 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا تھا۔ فائر سر پر کیا گیا تھا۔ پولیس کے قیاس کے مطابق کلیم وارثی اشفاق حسین کے گھر سے نکل کر سیدھا اپنے گھر گیا۔ وہاں سے اس نے پستول لیا اور واپس آ کر منیر علی کی کار کی پچھلی نشست کے نیچے چھپ گیا۔ جب منیر علی کار میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو وارثی اسے پستول دکھا کر ایک ویران سڑک کی طرف لے گیا اور وہاں اسے قتل کر دیا۔ کلیم وارثی ایک ٹیکسٹائل مل میں سپروائزر تھا اور منیر علی کے مقابلے میں بالکل معمولی حیثیت کا آدمی تھا۔ پولیس آلۂ قتل برآمد نہیں کر سکی تھی۔ اس ضمن میں پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم نے پستول اپنی مل کے بائلر میں ڈال دیا تھا، جہاں وہ پگھل کر اپنی اصلی حالت کھو بیٹھا تھا۔ پولیس اور عدالت کی ابتدائی کارروائی بہت خشک اور ناقابل برداشت حد تک طویل ہوتی ہے۔ فائلیں ضابطے کی کارروائیوں سے بھر جاتی ہیں، گواہوں کے بیانات، حلف نامے، میڈیکل رپورٹیں، کیمیکل رپورٹیں، مشیر نامے، انکوائری آفیسر کی رپورٹ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ سر درد کا خطرہ مول لینے کے باوجود نہیں سمجھ سکتے، اس لیے آپ کی درد سری کا خیال کرتے ہوئے میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ مقدمے کی فائل پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے 3 امیدواروں کا حال تو مجھے چند روز کے اندر ہی معلوم ہو گیا تھا، یعنی منیر علی، امتیاز حسن اور کلیم وارثی۔
اس کے بعد 2 نام اور میرے سامنے آئے۔ ان دنوں سائرہ ایک فیکٹری میں ملازم تھی۔ منیر علی کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بتایا کہ سائرہ کے فیکٹری مینیجر کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ وہ کئی دفعہ مینیجر کے ساتھ اس کی کار میں دیکھی گئی تھی۔ فیکٹری مینیجر کا نام عباد اللہ تھا اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس ضمن میں جو باتیں میرے علم میں آئیں ان کو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ دوسرے شخص کا نام شعیب تھا۔ وہ ایک آسودہ حال خاندان کا فرد تھا اور خاصا رنگین مزاج نوجوان تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ سائرہ نے مختلف وقتوں میں ان تمام امیدواروں سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ ان سب میں صرف امتیاز حسن ایک ایسا شخص تھا جو سائرہ کی اصلیت کو خوب پہچانتا تھا اور اس سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جہاں تک سائرہ کا تعلق تھا وہ منیر علی کے علاوہ کسی کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی۔ اس اعتبار سے وہ خاصی ہوشیار تھی۔ اس نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کی حیثیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور مستحکم تھی۔ دولت مند تو شعیب اور امتیاز حسن بھی تھے، تاہم ان دونوں کی دولت خاندانی تھی، جبکہ منیر علی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور اونچے عہدے پر فائز تھا۔ تاہم میں سائرہ کو ذہین نہیں کہوں گا کیونکہ اس کے پیش نظر صرف دولت تھی۔ عزت اور وقار اس کے نزدیک محروم لوگوں کا دل خوش کرنے والے الفاظ تھے۔ اس کیس میں وکیل استغاثہ تھا، یعنی ملزم کو مجرم ثابت کرنا میرا کام تھا، لیکن در حقیقت مجھے ایک طرح سے وکیل صفائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ زیتون بیگم کا اصرار تھا کہ اصل مجرم امتیاز حسن تھا اور کلیم وارثی بے گناہ تھا۔ اپنی موکلہ کی ہدایت پر مجھے کلیم وارثی کو بری کرانا تھا، لیکن جہاں تک میرا تعلق تھا میری نظر میں اس وقت 5 ملزم تھے، ان میں سے کوئی ایک قاتل ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی یقینی بات نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بے گناہ ہوں اور قاتل کوئی اور شخص ہو۔ مجھے قاتل کو جرح کے ذریعے تلاش کرنا تھا۔ آپ بھی جرح پر نظر رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے قاتل کو پہچان لیں۔ سائرہ کا نام بھی گواہوں میں شامل تھا۔ چونکہ مقتول اس کا ہونے والا شوہر تھا، اس لیے طبعی طور پر اس کا نام استغاثے کے گواہوں میں شامل تھا۔ تاہم مبینہ ملزم بھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، اس کے ساتھ ان کے خاندانی تعلقات تھے۔ میں مقدمے کی باقاعدہ کارروائی شروع ہونے سے پہلے سائرہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے مجھے کئی مفید باتیں معلوم ہونے کی توقع تھی، نیز میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی جادوگرنی ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھی وہاں سے پتہ چلا کہ گھر والوں نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے، اسے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایک روز شام کے وقت میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ 120 گز کے پلاٹ پر بنا ہوا وہ 3 کمروں کا ایک مناسب سا مکان تھا۔ گلی تقریباً سنسان پڑی تھی۔ میری دستک کے جواب میں فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی سائرہ تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دستک ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اخبار میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ وہ سائرہ ہی ہے۔ اس کے گھنے سیاہ بال کٹے ہوئے تھے اور نیچے سے گھنگریالے تھے۔ اس نے لون کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں پڑی ہوئی شکنیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس کا زیادہ وقت بستر پر کروٹیں بدلتے گزرا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں بوجھل بوجھل سی لگ رہی تھی۔ عمر اس کی 20-22 برس کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ جسم قدرے فربا تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک حسین اور پرکشش لڑکی تھی، تاہم اس کے حسن میں سادگی کے بجائے پختگی نظر آتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پورا دروازہ کھول دیا اور شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، شکر ہے اتنے عرصے کے بعد ایک تو کام کی شکل نظر آئی۔ سوری، کیا آپ ہمارے گھر میں ہی آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں نے یہی دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے کہا، کیا یہ اشفاق حسین کا گھر ہے؟ آپ نے صحیح دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میں اشفاق حسین کی بیٹی سائرہ اشفاق ہوں۔ آپ بہت اچھے وقت پر آئے۔ ابا اس وقت گھر پر نہیں ہیں، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ کا فوٹوگرافر کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کس اخبار یا رسالے کے دفتر سے آئے؟ قبل اس کے کہ میں اس کی بات کا جواب دیتا، ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر عورت دروازے میں نمودار ہوئی۔
اور سائرہ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولی، تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یوں دروازہ کھول کے مت کھڑی ہوا کرو بے شرم۔ پھر وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی۔ جی آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ وہ سائرہ کی ماں تھی۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے کہا۔ میں منیر علی قتل کیس میں وکیل استغاثہ ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ عورت سائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور کرو آگے ہو کے بات، سائرہ نے کہا اور ماں کو تھوڑا سا دھکیل کر سامنے آ گئی۔ آپ کس کے وکیل ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مقتول کے یا قاتل کے؟ مجھے مقتول کی ماں زیتون بیگم نے وکیل مقرر کیا ہے۔ پولیس کی طرف سے گواہوں کی جو فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے اس میں تمہارا نام بھی شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ضروری باتیں سمجھا دوں۔ اس کے ابا اس وقت گھر میں نہیں ہیں، آپ ذرا ٹھہر کر آ جائیں۔ لو، وہ مجھے بات سمجھانے آئے ہیں اور تم کہہ رہی ہو ابا نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بیچارے کتنی دور سے آئے ہیں، ہمارا گھر بھی تو کراچی کے پچھواڑے میں ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس وقت تو میں ناظم آباد سے آ رہا ہوں۔ سن رہی ہو؟ ناظم آباد یہاں سے کم از کم 10 میل دور ہوگا، آنے جانے میں 20 میل بن جائیں گے۔ 40 میل، میں نے کہا۔ واپس جانے کی وجہ سے مجھے 2 چکر لگانے پڑیں گے۔ سائرہ کی ماں جس کا نام ساجدہ بیگم تھا تذبذب کا شکار ہو گئی۔ آپ اندر آ جائیں، سائرہ نے کہا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ گھر میں اس کا اچھا خاصا رعب چلتا تھا۔ ساجدہ بیگم دروازہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ ڈرائنگ روم خاصا سجا ہوا تھا، فرش پر نیا قالین بچھا ہوا تھا اور ایک خوبصورت کیبنٹ کے اندر VCR اور رنگین ٹی وی رکھا ہوا تھا۔ صوفے آرام دہ اور نائے تھے، کمرے میں کئی آرائشی اشیاء سجی ہوئی تھی۔ یہ قالین میں نے 15,000 روپے میں خریدا تھا، سائرہ نے کہا۔ میں دیکھتی ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ قالین تم نے خریدا ہوگا، اچھی چیز ہے۔ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ کیا آپ علم نجوم وغیرہ کے ماہر ہیں؟ علم نجوم کا قالین سے اتنا بھی تعلق نہیں ہے جتنا ایک دھوبی کا میلے کپڑوں سے، میں نے کہا۔ میں دراصل قیافہ شناسی کا علم جانتا ہوں۔ مثلاً تمہارے ابا سیدھے سادے مذہبی قسم کے آدمی ہیں، وہ اتنی مہنگی چیزوں کو فضول خرچی میں شمار کرتے ہوں گے۔ اس قسم کی چیزیں صرف تم ہی خرید سکتی ہو۔ قالین کے علاوہ یہ VCR اور رنگین ٹی وی بھی یقیناً تم نے ہی خریدا ہوگا۔ آپ کا علم ابھی کچا معلوم ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میرے ابا ملا ٹائپ آدمی نہیں ہیں، مسجد کا راستہ تو انہوں نے اب دیکھا ہے، پہلے وہ بھی آپ جیسے تھے۔ میرے جیسے؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے انہیں بھی سوٹ شوٹ پہننے کا بہت شوق تھا، بیچارے مالی تنگی اور مہنگائی سے مار کھا گئے، ورنہ کم وہ بھی نہیں ہیں۔ کلب میں جانے کی ہمت نہ ہوئی تو مسجد میں چلے گئے۔ اس ملک میں یہی ہو رہا ہے، غریب ہوئے تو مسجد کا رخ کیا اور اگر دولت آ گئی تو گاڑی کا رخ کلب کی طرف موڑ دیا۔ ہمارا اندازہ ٹھیک نہیں ہے، سب لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ارے وکیل صاحب، آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ وہ خاصی بے باک لڑکی تھی۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ غریبوں کا علاقہ ہے، اس علاقے کے کسی غریب نمازی کو 5-10 لاکھ روپے مل جائیں، پھر دیکھیں اس کی کار کا رخ کس طرف ہوتا ہے۔ وہ اصلی نمازی اور ہی ہوتے ہیں۔ اے لڑکی، کیا بک بک کرے جا رہی ہو؟ ساجدہ بیگم نے کہا۔ اللہ والوں کو برا کہتی ہو؟ خدا کے غضب سے ڈرو۔ کیوں خدا کے قہر کو آواز دیتی ہو؟ اللہ والوں کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، میں تو نقلی اللہ والوں کی بات کر رہی ہوں۔ ابا ہی کو دیکھ لو، جب حالات ٹھیک تھے تو کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، اب تنگی آئی تو نمازیں یاد آ گئی۔ دولت کے سوا اور کیا مانگتے ہوں گے اپنی نمازوں میں؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے وکیل صاحب؟ میرا خیال یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب سے بات کرنا چاہیے۔ اس لڑکی سے خدا بچائے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ یہ ہمیں تو کچھ سمجھتی ہی نہیں، ایسے بات کرتی ہے جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے۔ ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کیا ہے، اب ہم اس کو کیا جواب دیں؟ اب ہر شخص کروڑ پتی تو نہیں بن سکتا۔ بن سکتا ہے، سائرہ نے جٹ سے کہا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی کوشش کرنے والا بھی تو ہو۔ امتیاز کے ابا ہی کو دیکھ لو، وہ لوگ بھی خالی ہاتھ یہاں آئے تھے، اب لاکھوں میں کھیلتے ہیں، بنگلے کے سامنے 4 گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں اور عیش کرتے ہیں۔ ہم کیوں ان جیسے نہیں بن سکتے؟
میں نے موقع دیکھ کر کہا، امتیاز کون ہے؟ یہ نام کچھ جانا پہچانا سا لگتا ہے۔ امتیاز میرا کزن ہے، سائرہ نے کہا۔ ان کے ابا بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ آپ نے ان کا نام کہاں سنا تھا؟ یہ نام میں نے کیس کی فائل میں دیکھا تھا۔ غالباً پورا نام امتیاز حسن ہے۔ منیر علی کے کسی رشتہ دار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امتیاز حسن یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم منیر علی کے ساتھ شادی کرو۔ اس نے منیر علی کو دھمکی بھی دی تھی۔ امتیاز حسن ہمارا دور کا رشتہ دار ہے، ساجدہ بیگم نے کہا۔ کچھ عرصے سے اس نے ہمارے گھر میں کچھ زیادہ ہی آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ دھمکی تو اس نے ہمیں بھی دی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑکی کی کہیں شادی ہی نہ کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔